गुजारिश करूंगा अल्लामा सैयद जिले सकलैन ज़हरी साहब से कि वो मिंबर पर आए और गदीर और करबला के उन्वान पर अपनी तकरीर को आगे बढ़ाएं। बवाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कमा हुवा अहलुहु वस्सलातु वस्सलाम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा नुख़बतल अंबिया व ख़ातिमिन नबिय्यीन। सलावत। खलीफतिही व साहिब लिवाइही सय्यदुल औसियाए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। सलावत। व इत्रतिही त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्ता फ़ीहिम। सलावत। की तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। दुरूद व सलाम मोहम्मद ग्राम चौथी मजलिस रज़ा इमाम रज़ा और जज़ा खमसे की और मेरे हिस्से की तीसरी तकरीर आपदान समाअत फरमा रहे हैं। मौजू है गदीर और करबला। कबल इसके कि कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँ, थोड़ी सी ज़हमत फरमा कर अगर आगे तशरीफ़ ले आएंगे। ये सारे इंतज़ाम, ये सारी चीज़ें अज़ादारों की आसानी के लिए की जाती हैं कि आप लोगों को जब आप ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद सुन रहे हों तो दुनिया की कोई और चीज़ आपको परेशान न कर सके, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक सबसे खालिस इबादत ये है जो आप कर रहे हैं। इससे ज़्यादा खालिस इबादत, नमाज भी पढ़ रहे हैं हम, रोज़े भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, जो जो काम नहीं कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन हर काम में कहीं ना कहीं खुलूस कुछ ना कुछ कम हो जाता है। अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो सारा ध्यान नमाज में हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। कोई ख्याल आ जाएगा कुछ ना कुछ, ये ख्याल भी आ गया और वो ख्याल भी आ गया और वो ख्याल भी आ गया। और रसूलुल्लाह तो वैसे भी एक वाक़या मौजूद है, इम्तिहान ले ही चुके हैं कि किस किस को नमाज में किस किस का ख्याल आता है। अगर इजाजत दे तो आपकी समाअत के हवाले करूं। इसको मौला के सदक़े में जितनी क़ुव्वत मिली है उतनी बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। कौन है ऐसा जो कहे जी नमाज में मुझे किसी और का ख्याल नहीं आता, कोई और ख्याल नहीं आता, ख्याल दुनिया नहीं आता? कोई ऐसा हो तो यकीनन ऐसा अगर शख्स मिल जाएगा तो हम भी उसकी ज़ियारत करना चाहेंगे, वरना बड़े से बड़ा आदमी कुछ ना कुछ ख्याल कहीं ना कहीं आ ही जाता है। वाहिद ये जिक्र है कि जब हुसैन का जिक्र कर रहे हो तो ख्याल मोहम्मद वाले मोहम्मद के अलावा किसी का आता नहीं है। और जो है ये जिक्र है किसकी खुशनुदी? मोहम्मद वाले मोहम्मद की खुशनुदी। सरकार जुमला फिक्रा में आपकी समाअत के हवाले कर रहा हूँ। आपकी हसीन समातें और आपकी छलकती हुई मोहब्बत अली और आपके
جو دل لبریز ہیں معرفت اور مودت سے، اس کے حوالے فقرہ کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں ہمیں کسی اور کا خیال نہیں آتا، ہمیں یہ کام کرتے ہوئے کسی کا خیال نہیں آتا، اور ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں اور جائیں اور کوئی اور خیال آئے مجلس میں، ہمیں کسی اور کا خیال آ جائے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک اصلی شرک ہے ہی یہ، ہمارے نزدیک نہیں، قرآن و حدیث کے نزدیک، کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی حجت میں کسی اور کو شریک کر لیں، اللہ کے بنائے ہوئے امام کے، قبلہ کی طرف سے یہ جملہ، اللہ کے بنائے ہوئے امام کے بجائے کسی اور کو امام کہنا شروع کر دیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ پروردگار اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تو دیکھیے بہت مشکل کام ہے کہ آپ کو نماز میں کوئی اور خیال نہ آئے، تو رسول اللہ کو تو پتا تھا۔ اب چلیے ہم تو غیر عرب ہیں، ہماری تو زبان شاید ویسی نہ ہو، عرب والوں کو تو سب سمجھ میں آتا تھا نا پڑھ کیا رہے ہیں، توجہ ہے، ہمارے بہت سارے لوگوں کو تو نماز پڑھ رہے ہیں 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ نہیں پتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں لیکن سورہ الحمد کی معرفت نہیں ہے، توجہ ہے، سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، سورہ اخلاص کی معرفت نہیں ہے، سورہ قدر پڑھ رہے ہیں، سورہ قدر کی معرفت نہیں ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کی معرفت نہیں ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی معرفت نہیں ہے، ہم نماز ادا کر رہے ہیں، قائم نہیں کر رہے۔ اقیم الصلاۃ، قائم کے ایک معنی ہے زندہ کرو زندہ کرو زندہ کرو، اقیم الصلاۃ زندہ کرنا، قم اٹھ جا زندہ ہو جا، قم سے قائم نکلا ہے، وہی لفظ ہے۔ اقیم الصلاۃ نماز ادا کرنا اور ہے، نماز کو زندہ کرنا اور ہے۔ نماز معصومین زندہ کرتے ہیں، ہم تو صرف ادا کر لیں تو بڑی بات ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد سے۔ وہ رسول اللہ کے پاس آئے، اونٹ، 2 اونٹ، ایک عرابی آیا اور رسول اللہ کو تحفے میں دیے، کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کے لیے میں باہر سے لے کر آیا۔ اب ایسے اونٹ کہ مدینے اور اس کے آس پاس، ایسے مدینے اور مکے میں ایسے فربا اونٹ، ایسے موٹے تازے اونٹ نہیں ملتے تھے۔ اب وہ جو 2 اونٹ آئے نا، تو عربوں دوسرے کی چیز دیکھیے، وہ اونٹ آ رہے تھے اور سارے لوگوں نے اونٹوں کو دیکھنا شروع کیا اور آپس میں کہنا شروع کیا ایسے اونٹ ہم نے تو بہت عرصے سے نہیں دیکھے، یہاں پر تو ہے ہی نہیں، توجہ ہے۔ اس لیے حدیث کے جملے ہیں اور اس کو سمجھانے کے لیے لکھا گیا ہے کہ بری نظر اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے، انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ سنا ہے نا؟ اب یہ اونٹ کو دیگ میں پہنچانے والا کیا معاملہ ہے؟ وہ ایسے ہی ایک شخص آیا عرب میں اونٹ لے کے، اپنا موٹا تازہ، اور جیسے ہی اونٹ لے کر آیا عربوں نے دیکھنا شروع کیا، واہ بھائی کیا اونٹ ہے، کیا تازہ اونٹ ہے، کیا سواری میں لطف آئے گا، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اس کا تو گوشت بھی بڑا لذیذ ہوگا۔ کسی نے سواری کی بات کی، کسی نے کھانے کی بات کی۔ ابھی وہ جا رہا تھا، اونٹ کو ٹھوکر لگی، گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب ٹانگ ٹوٹ جائے تو اونٹ بیکار ہو جاتا ہے۔ اب وہ بیچارہ روتا دھوتا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھائی کیا کروں، اس کو ذبح کر دیتا ہوں۔ وہیں ذبح کیا، وہیں دیگیں پکی اور وہی سب نے مل کے کھا لیا۔ تو آپ سمجھ میں آیا، بری نظر اونٹ کو دیگ تک پہنچا دیتی ہے، انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ تو کل کے جملے سے متصل ہو گیا، اللہ علی کا ذکر کرنے والوں کی اور قدیر کو یاد رکھنے والوں کی نظریں اتارا کرتا ہے۔ اللہ قدیر کو ماننے والوں کی نظریں اتارا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا کہنے ہیں آپ کے، سبحان اللہ۔ تو اب وہ 2 اونٹ آئے اور وہ عرابی آیا اور آ کے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا مسجد میں، یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، یہ آپ کے لیے ہیں،
اب دیکھیے رسول کے پاس جو آتا تھا رسول بانٹ دیا کرتے تھے، لیکن بانٹنے والی چیز بانٹا کرتے تھے، جو جس کے لیے ہو اسی کو دیا کرتے تھے۔ رسول کے پاس تو ذوالفقار بھی آئی تھی، تلواریں بھی آئی تھیں، رسول اللہ کے لیے اپنے ناقے آئے تھے، رسول اللہ کے لیے ذوالجناح بھی آیا تھا، رسول اللہ کے امامے بھی تھے، رسول اللہ کی عبائیں بھی تھیں، رسول اللہ کا لباس بھی تھا، رسول اللہ کی انگوٹھیاں بھی تھیں۔ رسول اللہ نے امت کو وہ بانٹا جو ان کے لیے تھا، جو اپنا تھا وہ علی کے حوالے کر کے گئے۔ اور یہ بات غدیر کے تناظر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، غدیر سے پہلے، غدیر سے بعض روایت میں ایک رات پہلے، بعض روایت میں ہے غدیر کے اعلان سے پہلے کتب میں لکھا ہوا ہے، آغا صاحب سے آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے بنی ہاشم کی ایک میٹنگ بلائی، جتنے لوگ غدیر خم میں بنی ہاشم کے تھے ان کو بلایا، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، اصحاب کو سامنے بٹھایا، بنی ہاشم کو اپنے ساتھ بٹھایا، علی کو برابر میں بٹھایا، حسن حسین کو بٹھایا، اور اپنے جتنے تبرکات تھے غدیر والے دن علی کے حوالے کر دیے۔ علی یہ میری تلوار ہے، یہ میرے امامے ہیں، یہ میری عبائیں ہیں، یہ میری قبا ہے، علی یہ میرے گھوڑے ہیں، علی یہ جتنے میرے نیزے ہیں، یہ میرے پرچم ہیں۔ جو جو رسول اللہ کے، خالی یہ نہیں روایتوں میں ہے، جو انبیاء کے تبرکات تھے، آدم کے تبرکات تھے، ابراہیم کا کرتا تھا، یوسف کا کرتا تھا، جو سلیمان کی انگوٹھی تھی، رسول اللہ نے بلا کے غدیر میں علی کے حوالے کی، سب کو مجمع کو گواہ بنا کے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، خالی من کنتو مولا رسول نے زبان سے نہیں کہا، کر کے دکھایا ہے۔ صلوات پڑھیں ان کے محمد والے محمد میں ایک ایک تبرک گزشتہ انبیاء کے تبرکات، جس میں صندوق تھے اور جناب موسیٰ کا عصا اور جتنی چیزیں تھیں، کوئی تبرک رسول نے غدیر کے بعد اپنے پاس نہیں رکھا، سب علی کے حوالے کر دیا۔ اب آپ کہیں گے بھائی ابھی تو غدیر کے بعد وقت ہے، غدیر ہے ذی الحج میں، ذی الحج کے بعد محرم ہے، محرم کے بعد سفر ہے، تو 2.5 مہینے تو ابھی ہیں، شہادت تو 28 کو ہے، تو یہ رسول اللہ نے، اور بعض کے مطابق 12 ربیع الاول کو ہے، بعض کے مطابق آگے ہے، تو یہ رسول اللہ نے 2.5 مہینے پہلے کیوں حوالے کر دیا؟ توجہ کیجئے گا، رسول اللہ 2.5 مہینے پہلے سارے تبرکات علی کے حوالے کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ابھی تو آپ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ سکتے ہیں، ابھی تو آپ اپنے ناقے پہ بیٹھ سکتے ہیں، آپ ابھی تو اپنی عبائیں پہن سکتے ہیں، ابھی تو اپنے امامے پہنیں گے۔ کہا ہاں پہنوں گا، لیکن علی سے لے کے پہنوں گا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ رسول اللہ نے پہلے ہی علی کے حوالے کر دیا کہ غدیر میں کوئی ایسی شے نہ رہ جائے کہ جو میرے پاس ہو اور میں نے علی کے حوالے نہ کی ہو، کوئی ایسی فضیلت نہ رہ جائے جو میرے پاس ہو اور میں نے علی کے حوالے کی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت تھی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اگر یہ نہیں کیا تو کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ رسول اللہ نے اپنی ساری چیزیں علی کے حوالے کر کے بتایا، کل کو کچھ رہ جائے گا تو شاید امت اٹھ کے کہے گی وہ چیزیں جو رہ گئی تھی وہ ہماری ہے۔ رسول اللہ نے کہا، بتا دیے کائنات کو، جو رسول تمہیں امانت دے کر نہ جائے وہ امامت دے کر نہ جائے۔ جو رسول تمہیں اپنے تبرکات، اپنی امانتیں دے کر نہ جائے، وہ امامت تمہیں دے کر کیا جائے گا، وہ خلافت تمہیں دے کر کیا جائے گا۔ سب علی کے حوالے کر دیا، کچھ اپنے پاس نہیں رکھا۔ اب یہ اور بات، جو علی کے پاس ہے وہی ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس ہے وہی علی کے پاس ہے، سب حوالے کیا۔ اور حوالے کرنے کے بعد اب میں کہاں تھا؟ اونٹ پہ تھا، رسول اللہ حوالے کر چکے ہیں۔ اب وہ رسول اللہ کے پاس آیا کہ نا یہ دونوں اونٹ آپ کے لیے ہیں، دونوں اونٹ آپ کی نظریں۔ اب مجمع، رسول مجمع کی نظریں دیکھ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ نے مسجد میں آج امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔
عجیب امتحان ہے اور بڑا لطیف واقعہ ہے. مسجد میں سب کو بلایا کہ لگے بھائی یہ دونوں اونٹ میں جو اتنے اچھے اونٹ ہیں, بہت اچھے اونٹ ہیں, یہ میں اس کے حوالے کروں گا جو 2 رکعت مجھے ایسی نماز پڑھ کے دکھا دے جس میں دنیا کا خیال نہ آئے. عجیب شرط. اور توجہ کیجیے گا, اگلا فقرہ واقعے کا ایک جملہ سنائے, اگلا فقرہ میرا ہے آپ کی سماعتوں کے حوالے. یہ امتحان وہیں تک نہیں تھا, آج تک جاری ہے, آج تک جاری ہے. کوئی اترے تو اس امتحان میں پورا. رسول اللہ نے فرمایا تم سارے اچھا مسجد بھری ہوئی ہے, کھچا کھچ بھری ہوئی ہے مسجد نبوی, تم میں سے کون ہے آئے جو 2 رکعت نماز ایسی ادا کرے جس میں اسے دنیا کا خیال نہ آیا ہو, جس میں اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے. جو 2 رکعت ایسی نماز پڑھ دے گا اونٹ اس کے. اب ایک صاحب آگے بڑھے, دیکھیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو گھوڑا ہے, یہ جو اونٹ ہے, ہم تو ہلکے سے لیتے ہیں. اب کہ چونکہ بقرعید کا معاملات ہیں تو سب کو پتہ ہے 1.5-2 لاکھ کا, 2.5 لاکھ کا, 3 لاکھ کا, 5 لاکھ کا اونٹ مل جاتا ہے. گھوڑا بھی 5-10 لاکھ اتنے میں مل جائے گا. لیکن وہاں کا معاملہ سمجھیے کہ اونٹ کی اور گھوڑے کی حیثیت کیا تھی یہ سمجھیے. اس دور میں 313 والے جب بدر کی جنگ ہوئی تھی کتنے گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس؟ چلے گھوڑے تھے. گھوڑا اس زمانے کی سب سے بہترین سواری تھا, اونٹ اس زمانے کی سب سے بہترین سواری تھے. سواری, اور اس کا مطلب یہ تھا, آج کا مثال اگر میں دینا چاہوں بلا تشبیہ یہ سمجھ لیجئے, کوئی لیٹسٹ مرسیڈیز کسی کے پاس ہو, لیٹسٹ آڈی کسی کے پاس ہو, لیٹسٹ بی ایم ڈبلیو کسی کے پاس ہو, اس دور میں اونٹ اور گھوڑے کا کسی کے پاس ہونا یہ رکھتا تھا. اب آپ سوچ لیجئے کہ کیا معاملہ تھا. بچوں کو سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ میں نے یہ بات کی ہے. اب وہ رسول نے کہا جو اب انعام سمجھ گئے کتنا قیمتی ہے, 2 اونٹ, وہ بھی ایسے جو عرب میں مکہ اور مدینے میں آس پاس نہیں ہے. رسول نے کہا جو, اور کتنا, اس کی قیمت کیا ہے؟ 2 رکعت نماز. 2 رکعت نماز ایسی جس میں اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے, دنیا کا خیال نہ آئے. آؤ پڑھو لے جاؤ. ایک آیا آگے رسول کا صحابی اللہ اکبر اور کہہ کے نماز پڑھنی شروع کی. اہل زبان نماز پڑھ رہے ہیں, اہل عجم نہیں پڑھ رہا ہے, اور پڑھنی شروع کی اور نماز پڑھ کے فارغ ہوئے. جبریل موجود ہیں. جبریل نے کہا یا رسول اللہ ان کے دل میں یہ تھا, انہوں نے یہ خیال کیا تھا. رسول اللہ نے کہا تمہیں دوسری رکعت کے رکوع میں یہ خیال آیا تھا؟ یا رسول اللہ آیا تھا. پھر ایک صاحب آئے, پھر 2 رکعت نماز پڑھی. اب انہوں نے پھر اللہ اکبر کہہ کے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد رسول کی طرف دیکھا. جبریل نے بتا دیا یا رسول اللہ یہ سوچ رہے تھے. رسول نے کہا تمہارے ذہن میں خیال آ؟ جی رسول اللہ آ گیا. اب لوگ آتے جا رہے ہیں, نماز پڑھتے جا رہے ہیں, اور خیالات دنیا کے. بھائی آپ کا جملہ کیا کہنے, آپ کہہ سکتے ہیں ظاہر امتحان میں جو پاس نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ پاس والے پاس نہیں ہو رہے تو اور کوئی کیا پاس ہوگا؟ آگے پہچانے جاؤ. پاس والے پاس نہ ہو, جس امتحان میں پاس والے پاس نہ ہو تو دور والے کیا پاس ہوں گے؟ دیکھیے میں نے ان کا جملہ بھی نہیں دہرایا اور بات بھی ساری کہہ دی, بات تو سمجھ گئے نا. جس کا پاس والے پاس نہ ہو, اب آتے گئے پڑھتے گئے, آتے گئے پڑھتے گئے, آتے گئے پڑھتے گئے. جب سارے امیدوار ختم ہو گئے, جب سب 2 اونٹوں کے لیے نماز پڑھنے آئے اور خشوع و خضوع سے پڑھ کر چلے گئے, اور مسجد میں کوئی ایسا نہ بچا کہ جو نماز پڑھتا, تو علی مسکرا کے اٹھے. بولے تاکہ پہچانے جاؤ جس کو مولا نے زبان دیا ہے. تو علی مسکرا کے اٹھے, اور علی مسکرا کے اٹھنے کے بعد آگے بڑھے. کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی 2 رکعت پڑھ لوں. کیا کہنے, قربان ہو جائیے مولا علی کے جملے پہ. یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں, توجہ ہے, علی بتا رہے ہیں جس نے پہلے رسول سے اجازت لو پھر مصلی پہ آؤ. رسول کے پاس حاضری کے بعد آؤ. دنیا رسول کے بعد حاضری کے بعد مصلی پہ آتی ہے. آپ کہیں گے ہم کیسے دیتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں آپ بھی دیتے ہیں. یہ جو درود ہے نا یہ حاضری لگ گئی, جو یہ جو درود ہے یہ حاضری لگ گئی.
آپ نے درود پڑھا مصلی پہ آ گئے، درود پڑھا مصلی پہ آ گئے، آپ کی حاضری لگ گئی۔ دنیا وہ ہے جو در رسول پہ حاضری دینے کے بعد مصلی پہ آتی ہے، رسول وہ ہے جو سیدہ کے در پہ آنے کے بعد مصلی پہ آتا۔ آواز پڑھے مل کے محمد والے محمد لیجیے جناب۔ اب وہ مولا علی بسم اللہ یا علی، رسول نے کہا بسم اللہ یا علی۔ علی آئے اور جیسے علی ادا کرتے تھے ایسے کون کرے گا، جیسے علی قرات کرتے تھے ایسے کون کرے گا۔ یہ پورا موضوع ہے، کبھی موضوع رکھا جائے علی کی نماز، امامت اور نماز موضوع رکھا جائے تو بتایا جائے کہ ان کی نماز کیسی تھی۔ توجہ ہے۔ اب علی آئے اور علی صاحب نہج البلاغہ نے قرات کرتے ہوئے نماز کا آغاز کیا، تکبیر کہتے گئے، قیام کیا، رکوع کیا، قعود کیا، سجدہ کیا، قعود کیا، اور 2 رکعت نماز علی نے تمام کر دی۔ اب مشکل کشائے دارین نماز 2 رکعت تمام کر کے اٹھا اور رسول کے پاس پہنچا۔ اب مجمع کبھی رسول کو دیکھے اور کبھی علی کو دیکھے، اور ایک مرتبہ علی نے کہا یا رسول اللہ 2 رکعت پڑھ دی، مجھے دنیا کا خیال نہیں آیا۔ توجہ کیجئے گا، پڑھ دی کہہ تو سب یہی رہتے میں نے پڑھ دی، لیکن رسول بتا رہے تھے کیا خیال آیا تھا۔ رسول تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوئے، ایسا کہ جبریل سے بات کر رہے ہوں، یہ بھی سمجھانے کے لیے بات کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جبریل ہے۔ توجہ ہے۔ رسول چپ ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نے 2 رکعت ایسی نماز پڑھی ہے کہ مجھے دنیا کا خیال نہیں آیا، مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہیں آیا۔ تو اس کے بعد رسول جبریل سے گفتگو کرنے لگے، جبریل نے کچھ کہا، رسول مسکرائے۔ اب مجمع امتحان کے نتیجے کا اعلان کر رہا ہے۔ رسول مسکرائے، کہنے لگے یا علی آپ کو نماز میں ان دونوں اونٹوں کا خیال نہیں آیا تھا؟ بھائی توجہ توجہ توجہ، کہا یا رسول اللہ بالکل آیا تھا۔ اب مجمع ہو گیا خوش کہ بھائی ہمیں بھی دنیا کا خیال آیا، علی کو نماز میں اونٹوں کا خیال آیا۔ کہا یا علی، اب رسول بھی مسکرا رہے ہیں، علی بھی مجمع سمجھ رہا ہے کہ علی کو نماز میں دنیا کا خیال آ گیا۔ رسول نے کہا یا علی کیوں آیا آپ کو نماز میں اونٹوں کا خیال؟ کہا ہاں یا رسول اللہ آیا تھا، لیکن خیال یہ آیا تھا ان میں سے کون سا زیادہ فرما ہے جسے اللہ کے نام پہ صدقہ کر کے ان کو کھلا دوں۔ کون سا زیادہ فرما جسے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں اور ان کو کھلاؤں۔ توجہ ہے۔ علی نے بتایا ایسی عبادت جو کرتا ہو، تو میں پھر وہی جملہ کہنے آ رہا ہوں جو تمہید میں کہا تھا، نہ تمہید میں وہ جملہ کہتا نہ میں یہاں تک آتا۔ ہر عبادت میں دنیا شامل ہوتی ہے، واحد عزاداری ہے کہ جس میں ہمیں دنیا کا خیال نہیں آتا، واحد عزاداری ہے حسین اور آل رسول کے علاوہ کسی کا خیال نہیں آتا، علی کے علاوہ کسی کا خیال نہیں آتا۔ فقرہ آپ کی سماعت کے حوالے، ارے ہم تو عزاداری ثواب کے لیے بھی نہیں کرتے، کہہ دیا کچھ۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک بندہ کھڑا ہو اور کہے میں عزاداری ثواب کے لیے کرتا ہوں، ایک بندہ کھڑا ہو اور کہے میں ماتم ثواب کے لیے کرتا ہوں، ایک بندہ کھڑا ہو اور کہے میں نے زنجیر ثواب کے لیے لگائی ہے، ایک بندہ کھڑا ہو اور کہے میں نوحہ ثواب کے لیے کرتا ہوں، ایک بندہ کھڑا ہو کہے میں تو آنسو اور ثواب کے لیے بہاتا ہوں۔ واحد ہر کام ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، واحد علی و حسین کی محبت ہے جس میں ثواب کے لیے نہیں کیا جاتا۔ وہ دے جمع کرتا رہے، ہم کو تو ثواب بھی مولا سے چاہیے، اور ثواب چاہیے بھی نہیں، ہمیں تو مولا چاہیے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ صلوات پڑھے مل کے محمد والے محمد۔ لیکن اب کیا کریں، کچھ کو ثواب ملتا ہے، کچھ کو عذاب ملتا ہے، کچھ کو نماز کا ثواب، کچھ کو نماز کا عذاب، کچھ کو روزے کا ثواب، کچھ کو روزے کا عذاب۔ ہر عبادت لوگ کر رہے ہیں، کسی کو ثواب ملتا ہے عبادت کرنے پر، کسی کو عذاب ملتا ہے۔ ملتا کیسے ہے؟ علی کے ذریعے۔ جو غدیر مانے گا اسے عبادت کا ثواب ملے گا، جو غدیر نہیں مانے گا۔ اچھا عذاب پہلی بار نہیں آیا، دیکھیے قرآن میں
ابھی کہہ رہے ہیں، ابھی بارش تو آپ نے دیکھی ہوگی، پنجاب والوں نے ماشاءاللہ خوب بارشیں ہوتی ہیں، ابھی بھی ہونے والی ہیں، کچھ دنوں میں سن رہے ہیں بڑی بارش ہونے والی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بارش کا ذکر کیا ہے، لیکن قرآن میں زیادہ جو ذکر کیا ہے وہ پتھر کی بارش کا ذکر کیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں ذمہ داری سے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، پانی کی بارش سے زیادہ اللہ نے قرآن میں پتھر کی بارش کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو آیت سناتا، آپ کے سوال کے حوالے کرتے چلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَامْطِرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ، ہم نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی۔ وَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، ہم نے وَامْطِرْ عَلَيْنَا، ہم نے برسائے، برسات کی، علینا حجارۃ، پتھر، من السماء، ہم نے قوموں پر آسمان سے پتھر کی برسات کی۔ اللہ نے بارش کا، پتھروں کی بارش کا ذکر زیادہ کیا ہے۔ پھر دوسری جگہ آیا تو داری پروردگار نے وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان پر سجیل سے پتھر برسائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عذاب پہلی بار آیا ہے، عذاب تو پہلے آ چکا ہے قوموں پہ، کسی کو پتھروں سے مارتا ہے، کسی کو ہوا سے مارتا ہے، کسی کو زمین الٹا کے مارتا ہے، کسی کو مٹی سے مارتا ہے، کسی کو عذاب دے کے مارتا ہے۔ پروردگار کا مزاج ہے، پروردگار پتہ کیسے چلے پروردگار کس کو مٹی سے مارتا ہے، کس کو ہوا سے مارتا ہے، کس کو پانی سے مارتا ہے، کس کو ڈبو کے مارتا ہے، کس کو پتھروں کی برسات کر کے مارتا ہے، پتہ نہ چلتا۔ اور وجہ کیا ہے، کس کس بات پر عذاب آتا ہے؟ کیونکہ جملہ ہے، ہلکے سے سن لیجئے، قرآن میں جن قوموں پر عذاب کی وجہ لکھی ہے نا، جو عذاب کی نشانیاں لکھی ہیں، وہ سب یہاں ہو رہا ہے۔ گھبرا گئے آپ کی مرضی؟ جن باتوں کی وجہ سے پچھلی قوموں پر عذاب آیا وہ سب یہاں پر ہو رہا ہے۔ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ عذاب کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ واقعہ سن لیجئے، اچھا واقعہ ہے، بڑا عمدہ واقعہ ہے۔ وہ آیا ایک دن، رسول اللہ نے جب اعلان نبوت کیا، سب سے بڑے دشمن کون ہے رسول کے؟ ابو بکر اور ابو جہل اور ابو جہل اور ابو لہب، صحیح ہے، سب سے بڑے۔ اب وہ دیکھیے، وہ شروع میں وہ لگا ہوا ہے، تو زبان جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ ابو جہل اور ابو لہب، اور اللہ نے ان کا قرآن میں جو بیان کیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے ہاتھ توڑ دیے گئے، ٹوٹ گئے، ہاتھ ٹوٹے۔ وہ کہا نا، شعر ہے، مصداق ہوا آئے تبت کا یزید، فرزند ید اللہ سے بیعت چاہی۔ ایک تو یہ کریکٹر ہو گیا، دوسرا کریکٹر ہو گیا بھائی ابو جہل۔ اب وہ رسول اللہ نے جب اعلان نبوت کیا، وہ آ گیا، کہنا اے محمد اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ہم پر یا تو آسمان سے پتھر بھیجے یا عذاب بھیجے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نہیں، ابو جہل کہہ رہا ہے پہلے بھائی۔ ہاں، ابھی تو رسول کا معاملہ ہے، ابھی تو ہم بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہوا ہے۔ وہ اچھا، جناب عبد المطلب کے زمانے کا بھی یاد ہوگا، ابرہا آ گیا، اس پر بھیج دیا اللہ نے کنکریوں کا عذاب۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آیا ایک دن ابو جہل رسول اللہ کے پاس، قرآن کہہ رہا ہے، ابو جہل نے آ کے کہا اے محمد اگر تم اللہ کی طرف سے نبی ہو تو مجھ پر آسمان سے پتھر آئے یا عذاب آئے۔ نہ پتھر آیا نہ عذاب آیا، جبریل آیت لے کر آ گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان لیعذبہم اللہ وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ جبریل ان سے کہہ دو، کیوں نہیں بھیجے گا؟ وانت فیہم، اس لیے کہ ان کے درمیان تم ہو، چلو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ابو جہل نے کہا اگر آپ محمد حق ہے، اللہ سے کہیں پتھر بھیجے یا عذاب بھیجے۔ اللہ نے قرآن میں جبریل آیت لے کر آ گئے، نہ پتھر لے کر آئے
نہ عذاب لے کر آئے، اور آگے کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ ان کے درمیان تم ہو تو عذاب نہیں آئے گا، تم ہو جب تک تو عذاب نہیں آئے گا، بھلے سے مانگتے رہے۔ ابو جہل نے عذاب مانگا، نہیں آیا، کیونکہ رسول کی وجہ سے نہیں آیا، اب وہ اور دلیر ہو گیا اور یہ ہو گیا، اب تو عذاب آئے ہی نہیں، پچھلی قوموں پہ آ چکا، توریت زبور انجیلیں بھری پڑی ہے، کس کس پر عذاب آیا، اب دلیر ہو گیا، ہاں بھائی عذاب نہیں آئے گا، عذاب نہیں آئے گا، عذاب نہیں آئے گا۔ ابو جہل پہ عذاب آیا بھی نہیں، ابو لہب پہ بظاہر عذاب نہیں آیا، بظاہر عذاب نہیں آیا، ابو جہل پہ بظاہر عذاب نہیں آیا، اگر کوئی عذاب آیا بھی تو بتا دے کوئی آگے بھائی اس دور میں عذاب آیا، حالانکہ وہ مانگ رہا تھا اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ نے کہا نہیں میرا حبیب تم میں ہے، میں عذاب نہیں بھیجوں گا، میرا حبیب تم میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ کہیں پر تو پتھر مار کے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، کہیں پتھروں کی برسات کی، پوری قوم ہلاک کر دی، پروردگار پتہ کیسے چلے گا، نبیوں کی وجہ سے ہلاک کی۔ مولا علی نے فرمایا اللہ نے 70,000 قوموں کو ہلاکت نہیں ڈالا، ان کو ہلاک نہیں کیا، مگر یہ کہ میری ولایت کے انکار کی وجہ سے، توجہ ہے، میری ولایت کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کیا۔ اب ابو جہل آیا اور کہا عذاب دے دیا، اللہ نے کہا نہیں، جب تک وہ انت فیہم، جب تک محمد تم میں عذاب نہیں آئے گا۔ اب سب کو پتہ لگ گیا محمد ہے عذاب نہیں آئے گا، محمد ہے عذاب نہیں آئے گا۔ اب کافروں کے ساتھ ساتھ منافقوں کی بھی موجیں لگ گئی، محمد ہے عذاب نہیں آئے گا۔ اسی بنیاد پر جب رسول نے غدیر خم میں اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور کہا جو یہاں پر نہیں ہے وہ وہاں پہنچا دے۔ یاد رکھیے اس بات کو تصحیح کیجئے، غدیر خم میں عذاب نہیں آیا، توجہ، غدیر کی زمین پر عذاب نہیں آیا، یہ درست کر لیں نوجوان دوست میرے۔ اب وہ واقعہ پہنچا، رسول نے کہا جو نہیں ہے وہ پہنچا دے۔ اب محمد کے چاہنے والے گلی گلی پہنچے، من کنت مولا کی صدائیں گونجی، مدینے میں پہنچی، مصر میں پہنچی، افریقہ میں پہنچی، اور یمن میں پہنچی، اور مکے میں پہنچی، اور بلاد عرب میں پہنچی، بلاد شام میں پہنچی، بلاد یمن میں، دور دور تک من کنت مولا کی صدا، ہر جگہ علی علی ہو رہا ہے، علی علی ہو رہا ہے، یہاں تک کہ خبر جب پہنچی تو حارث بن نعمان فہری 70 افراد کے ساتھ ناقے پہ سوار ہو کے رسول کے پاس پہنچا۔ رسول وادی ابتح میں تھے، ابتح میں پہنچا، اور جانے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہم سے کہا اللہ کو مانو، ہم نے مان لیا، ہمارے بتوں کی پرستیں چھڑوائی، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا یہ نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، روزہ رکھو، ہم نے رکھا، حج کرو، ہم نے کیا، زکات دو، ہم نے دی، جو آپ کہتے رہے ہم کرتے رہے، اللہ کو بھی مانا، آپ کو بھی مانا، عبادت کو بھی مانا، اب آپ اپنے بھائی علی کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ رسول نے کہا میں نہیں کر رہا، تو پھر اس نے وہی بات کہی جو ابو جہل پہلے کہہ چکا تھا، کیونکہ آزمایا ہوا تھا کہ ابو جہل پہ عذاب نہیں آیا تھا، تو اس نے غلط ثابت کرنے کے لیے کہ میں بھی وہی کہہ کے نکل جاؤں گا، کہنے لگا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کی طرف سے ہے تو ابھی مجھ پر عذاب آ جائے یا آسمان سے پتھر آئے، ابھی وادی ابتح میں کچھ دور نہیں چلا تھا کہ پتھر بھی آیا، آیت بھی آئی، پتھر آیا سر پہ اور زمین پہ چلا گیا، 2 ٹکڑوں میں ویسے تقسیم کیا جیسے علی کی تلوار کرتی تھی۔ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، حارث عذاب آیا۔ اب لوگ حیران کنفرم تھے کہ نہیں آئے گا، اے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ان میں عذاب نہیں آئے گا کیونکہ تم ان کے درمیان ہو۔ فارمولہ اللہ نے بنایا تھا نا بھائی، میں نے اور آپ نے تو نہیں بنایا تھا نا فارمولہ کہ محمد درمیان میں تو عذاب نہیں آئے گا، اللہ نے قرآن میں فارمولہ بنایا تھا محمد وانت فیہم، تم ان میں ہو تو عذاب نہیں آئے گا، تو ابھی تو رسول بھی ان میں ہے، اب عذاب کیوں آیا؟ پروردگار اپنا معاملہ تو نے جو کہا تھا، اور قرآن میں آیت بھی ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، تو پروردگار جب وہاں پہ ابو جہل پہ نہیں آیا، یہ حارث بن نعمان بحری پہ کیوں آیا؟ ہو سکتا ہے اللہ کا جواب آئے وہ رسول کا منکر تھا، رسول کا منکر حلال
علی کا منکر آواز آئے. اس لیے اللہ نے عذاب بھیج دیا اور عذاب آیا، دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اور پھر آیت پھر آئی. پہلے آئی تھی کہ ہم عذاب نہیں بھیجیں گے انت فیہم کیونکہ تو ان میں، اور اب آیت آئی تو کہتی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سادہ سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں علی کا دشمن منافق ہے، علی کا دشمن منافق ہے، ولایت علی کا انکار کرنے والا منافق ہے، غدیر کا دشمن منافق ہے، علی منافق اور مومن کی پہچان ہے. یہ اللہ نے قرآن میں کیا اتار دیا؟ اللہ کہہ رہا سالہ سائلوں میں عذاب واقع، اور مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو عذاب آنے والا تھا. سالہ سائلوں میں عذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کیونکہ یہ کافروں کے لیے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. اللہ نے منکر غدیر کے لیے منافق کا لفظ استعمال نہیں کیا، کافر کا لفظ استعمال کیا. یاد رکھیں غدیر کا منکر کافر ہے، غدیر کے منکرین کافر ہیں. یہی وجہ تھی کہ پوچھا گیا، بہت مشکل کام ہے، فضائل کا حصہ ہے. دیکھیے کربلا کا مقصد علی ولی اللہ تھا. اب لوگ کہتے رہتے کہ یہ تو بلا وجہ کربلا کا مقصد علی ولی اللہ بناتے رہتے ہیں. ہم نہیں بناتے، ہم نہیں بنا رہے. یہ پوچھو تاریخ سے، کتابوں سے، حدیثوں سے. اگر غدیر میں سب کو مان لیا جاتا، اچھا پھر میں دلیل دے دیتا ہوں، حدیث سے دلیل دے دیتا ہوں کربلا کا مقصد علی ولی اللہ تھا، اور اس حدیث سے دیتا ہوں جس کو سب مانتے ہیں. تمام کتابوں میں حدیث ہے کہ وہ اگر سب علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کیا نہ بناتا؟ دوزخ نہ بناتا. اس کا مطلب اگر سب علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے سب کون ہوتے؟ جنتی. توجہ ہے؟ پھر ہمارا نعرہ کیا ہوتا؟ ابھی جو نعرہ ہے وہ نعرہ آپ کے ذہن میں اب نعرہ ہوتا ہر مسلمان جنتی جنتی، یہ نعرہ ہوتا پھر سب کا. اور ہر مسلمان کیا پوری دنیا میں سب جب جنت جب بنتی نہیں دوزخ تو سب جنتی ہوتے. پھر مذہب بھی ایک ہوتا، پھر کوئی نہ مسلمانوں میں فرقہ ہوتا نہ کوئی اور مذہب ہوتا. پھر تو ایک ہی ہوتا جو اللہ والا دین ہوتا، اور وہ دین ہوتا ولایت علی ابن ابی طالب. پورا موضوع ہے کہ اگر جہنم ہی نہ بنتی، اس کا مطلب جہنم نہ بنتی. اب میں سوال کر سکتا ہوں بھائی اگر جہنم نہ بنتی ولایت علی کی بنیاد پہ، اگر سب ولایت علی مان لیتے تو جہنم نہ بنتی. لیکن بھائی سب شیعہ ہوتے، سارے کوئی مذہبی نہیں ہوتا سوائے یہی مذہب ہوتا جو دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، دین علی ہوتا اور دین محمد ہوتا، یہی ہوتا، سب اسی پر رہتے. آپس میں تو اختلافات ابھی بھی ہوتے ہیں نا، آپ کے بھی ہوتے ہیں نا، سب کے ہوتے ہیں اختلافات. تو بھائی کوئی تو جزا سزا کا معیار ہونا چاہیے تھا. اللہ کہہ رہا میں جہنم ہی نہ بناتا. اس کا مطلب اگر سب غدیر پہ متفق ہو جاتے تو صرف مذہب نہیں، نہ کوئی چوری کرتا، نہ کوئی زنا کرتا، نہ کوئی ڈاکہ مارتا، نہ کوئی شراب پیتا، نہ کوئی اور کام کرتا. تو جملہ کہنے دو، آج جتنے گناہ پھیلے ہوئے ہیں، جتنی بھی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، غدیر کو نہ ماننے کی وجہ سے ہے. یاد رکھیے بنیاد غدیر ہے. میں تو نہیں کہہ رہا نا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اگر سب ولایت علی پہ جمع ہو جاتے تو پھر اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. اس کا مطلب کوئی گناہ ہو ہی نہیں رہا ہوتا. اس کا مطلب شیطان نے لوگوں کو غدیر سے ہٹا کے گناہ پہ لگایا ہے. جو غدیر سے ہٹ گیا اس کا ہر عمل گناہ ہے. نماز پڑھے تو چوری ہے، روزہ رکھے تو زنا ہے. ہو گئی بات؟ اب یہی وجہ ہے جس دن یزید کی موت کا اعلان ہوا ہے کہ یزید مر گیا اور یہ خبر شام سے عراق میں پہنچی ہے، تو کتب میں لکھا ہوا ہے ادھر یہ خبر شام سے عراق میں پہنچی، پورے عراق میں، کہ یزید مر گیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟
باہر نکلتے، ڈھول بجاتے، ناچتے گاتے، جو دستور ہے ان کا تو کام تھا. ہر وقت میں جشن، فتح کا جشن کیسے مناتے ہیں بھائی؟ عرب والے فتح کا جشن کیسے مناتے ہیں؟ ناچ کے، ڈھول بجا کے. تو ہونا یہ چاہیے تھا یزید ادھر مر گیا تو ادھر ڈھول بجنے چاہیے تھے. روایت کی جملے آپ کے سلامت آپ رہیں، آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. فقرہ سنیے گا. فقرہ یہ جیسے یزید کی موت کا اعلان پہنچا ہے عراق کے شہروں میں، تو عراق کے تمام شہری اپنے گھروں سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے، مسکراتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یزید کی موت میں پتا چلا کہ وہ روکا ہوا تھا لوگوں کو علی ولی اللہ سے. یہ ہے اعلان کرتے ہوئے نکلے اہل عراق اپنے گھروں سے. تو سمجھ گئے. اور پھر جب بڑا مشکل کام ہے، تقریر ختم ہوئی کہ کوئی یہ کہے، ویسے سب بات کر لیتے ہیں، گھر میں صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہوں، فجر سے لاشیں اٹھا رہا ہوں. خالی فجر سے لاشیں نہیں، یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ حسین پر فجر کی اذان سے ستم شروع ہو گئے. جناب مسلم سے پہلے اور سفیر بھی شہید کیے گئے، پھر جناب مسلم کی شہادت ہے، پھر اسی راستے میں جناب میثم تمار کی شہادت ہے، اس کے بعد کوفے میں ہانی بن عروہ کی شہادت ہے. بعض روایتوں میں اور چاہنے والوں کی، ہزاروں چاہنے والوں کی شہادتیں جب سے حسین مکے سے نکلے ہیں، بلا مبالغہ ہزاروں چاہنے والوں کی شہادتوں کی خبر کربلا پہنچتے پہنچتے حسین کو مل چکی ہے. حسین ہر ایک کے غم میں آنسو بہائے ہیں. راستے میں پورے راستے حسین آنسو بہاتے ہوئے آئے. تو میرا جملہ یاد رکھیے گا، یہ جملہ کہہ تو سکتے ہیں کہ صبح سے رو رہے ہیں، لیکن حسین تو جب سے مکے سے نکلے ہیں رو رہے ہیں. ایک کے بعد ایک لاش کی خبر، ایک کے بعد ایک چاہنے والے کی شہادت کی خبر مل رہی ہے. اور یہاں پر صبح سے تو قیامت ہو گئی، بچوں کی التش کی آواز، اور دوسری طرف ایک کلاشا، دوسرے کلاشا، تیسرے کلاشا، چوتھے کلاشا، لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. اور ایسے میں آخری لاشا علی اصغر کا اٹھا کے حسین آئے. اور یہ جو آپ سنتے ہیں امام حسین ذوالجلالہ پہ سوار ہو کے گئے، تو علی اصغر کو دفنانے کے آنے کے بعد فوراً ذوالجلالہ پہ سوار ہو کے حسین نہیں گئے. وصیتیں، آخری وصیتیں کرنے سے پہلے امام حسین نے ناقہ منگایا، اور ناقہ منگا کے ناقے پہ سوار ہوئے اور کہا ذرا میں جا رہا ہوں، مجھے ان فوجوں سے بات کرنی ہے. روایت آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس کو دل پہ لکھیے گا. ہر جگہ تمام سب نے لکھی ہوئی ہے. اب آپ نوجوان چونکہ اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، حالانکہ سب کو پڑھنا چاہیے. آسانی کے لیے بتا دوں تاکہ پریشانی نہ ہو. یہ روایتیں آپ کو تمام کتابوں میں مل جائیں گی، مقاتل میں مل جائیں گی. اور آسان کرنا چاہے تو طالب جوہری صاحب کی کتاب ہے جس میں انہوں نے مختلف روایت، اس میں بھی یہ روایت لکھی ہے. سب نے لکھی ہے، اکثریت نے لکھی ہے. ناقے پہ سوار ہوئے اور میدان کی طرف چلے. جب کوئی رزمگاہ میں ناقے پہ سوار ہو کے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کچھ بات کرنے آیا ہے، لڑنے نہیں آیا. اگر کوئی رہوار پہ سوار ہو گیا ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے، تو اس کا مطلب جنگ کرنے آیا ہے. تو جب امام حسین کو ناقے پہ آتا ہوا دیکھا تو ایک بار سب نے کہا حسین کچھ کہنے آ رہے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. تو حسین کی بات سنتے ہیں. ناقے پہ سوار ہو کے گئے. یہ سمجھ لیجیے گا حسین کس عالم میں، حسین اس عالم میں ہے چہرے پہ اصغر کا خون لگا ہوا ہے، پیشانی پر امامے کے اوپر اصغر کے خون کی چھینٹیں. امام حسین کے لباس پر کہیں اکبر کا خون ہے، کہیں عباس کا خون ہے، کہیں قاسم کا خون ہے. اس عالم میں امام حسین میدان کربلا میں آئے، اونٹ پہ سوار ہو کے، ناقے پہ سوار ہو کے، اونٹنی پہ سوار ہو کے میدان کربلا میں آئے. اب اس وقت جس وقت پورا خاندان ذبح ہو چکا ہے، اس کا مطلب حسین اپنی زندگی کی سب سے اہم بات کرنے آ رہے ہیں. کیونکہ اب جب انسان کا کچھ نہیں بچتا نا، تو اس وقت جو اس کی بات ہوتی ہے وہ سب سے بڑی ہوتی ہے. حسین آئے، آگے ایک بار کہا اے گروہ اشقیا، میں تمہارے نبی کے نواسا تم سے کچھ کہنے آیا ہوں. فوج نے ایک زبانوں کی کہا کہیے حسین، کہیے بتاؤ میں نے اللہ کے دین کو بدلا ہے،
نہیں. کہا میں نے کتاب کو بدل دیا؟ نہیں. کہا میں نے رسول کی سنت کو بدل دیا؟ نہیں. کہا میں نے دین کو تبدیل کر دیا؟ نہیں. کہا جب میں نے یہ سب کام نہیں کیے تو تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اتمام حجت دیکھیے موقع کون سا چنا ہے حسین نے. یعنی جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کا انتصاب لکھا جاتا ہے. انتصاب بڑا اہم ہوتا ہے کہ میں اس پوری کتاب کو منسوب کر رہا ہوں اپنے والد کے نام، اپنی والدہ کے نام، اپنے دادا کے نام، اپنے بزرگوں کے نام یا کسی اور ہستی کے نام. جب آپ کتاب کا پہلا صفحہ کھولیں گے تو اس پر انتصاب لکھا ہوگا. اس سے پتہ چل جائے گا لکھنے والے نے اپنی پوری محنت کسی اور کے نام کر دی اور بتایا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا تھا اگر یہ نہ ہوتا. انتصاب سمجھ گئے؟ حسین اصغر کا خون چہرے پر مل کر کربلا کی شہادت کا انتصاب لکھنے جا رہے ہیں. تو مجھے قتل کیوں کر رہے ہو جب میں نے نہ دین بدلا، نہ میں نے رسول کا احکامات بدلے، نہ میں نے سنت بدلی، نہ میں نے کتاب بدلی، تو مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ روایتوں میں پورا یزیدی لشکر ایک ساتھ بآواز بلند چلا چلا کے بولا حسین ہم تم کو تمہارے باپ علی کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں. حسین ہم تم کو علی کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں. دیکھا بدر و احد سے چلنے والا، غدیر میں معراج پانے والا، اور وہاں سے دشمنیاں کہاں آگے نکالی گئی ہیں. اب بھی کسی کو شک ہے کہ کربلا علی ولی اللہ کے لیے نہیں ہوئی تھی. اب بھی کسی کو شک ہے کربلا کا واقعہ غدیر کا رد عمل نہیں تھا. صرف یہ بتانا تھا جس کو تم منا رہے ہو اس کو نہیں مانیں گے، یہ بتانا تھا. حسین نے جملے تاریخ میں لکھوائے اور ناخے کو گھما کے واپس لے آئے. یہ ہے کربلا کی جنگ کا خلاصہ. اور کہتے جاتے ہیں، جملہ سنیے گا، خالی تلوار حسین نے ایسے نہیں چلائی ہے میں آ گیا آخری جملوں پر، چونکہ آج عباس کا علم برآمد ہوگا اور مجھے حکم ہے، مجھے آج مولا عباس کی شہادت پڑھنے کا حکم ہے. بڑا مشکل کام ہے کسی شہید کی شہادت پڑھنا، لیکن مجھے آج حکم ہے کہ شہادت پڑھنی ہے عباس کی. میں آپ کو مولا عباس کی شہادت سنا دیتا ہوں، لیکن سوچئے گا کہ اس ہستی کی شہادت پر حسین کا کیا حال ہوا ہوگا کہ حسین نے جتنی دیر تلوار چلائی ہے تو حسین یہ کہہ کر چلاتے تھے تم نے میرے اکبر کو مار دیا، تم نے میرے عباس کو مار دیا، اور بار بار دریا کی طرف جاتے کہتے عباس تم نے بھائی کی لڑائی دیکھی. حسین کا جملہ بتا رہا ہے، کہتے ہیں امام حسین لڑتے میں نہ جانے کتنی بار دریا کی طرف گئے ہیں. علماء نے یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ شاید حسین کے بار بار جانے کی وجہ یہ تھی کہ حسین عباس کو بتانا چاہتے تھے دیکھو عباس میں کیسی جنگ کرتا ہوں. لیکن ایک وجہ اور ہے، حسین بار بار عباس کے لاشے کو دیکھنے جا رہے تھے، کیونکہ حسین کو معلوم تھا سب کا لاشا گنج شہیدہ میں ہے، میرے بھائی کا لاشا دریا کے کنارے ہے. بار بار حسین جا کے عباس کے لاشے کو دیکھتے. ہاں زدارو وہی عباس کہ جب آئے ہیں امام حسین کے پاس کہا آقا اجازت دے دیں. امام حسین نے کہا اجازت دے دوں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ آقا مجھے یاد نہیں. عباس حسین بار بار مولا عباس کو روکتے اور روکنے کے بعد مولا عباس کیا کرتے، علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ عباس اپنے خیمے میں آئے، میری طرف دیکھیے گا، اور خیمے میں آنے کے بعد خیمے کے درمیان زمین پر بیٹھ گئے، اپنا سر اپنے دونوں زانوؤں پہ رکھا اور رونے اس طرح روئے کہ عباس کی آنکھوں کے آنسو سے زمین بھیگ گئی، مٹی خیمے کی بھیگ گئی. ابھی عباس رو رہے تھے کہ اچانک التش کی آواز سنی، سکینہ عباس کے خیمے میں آ گئی. سارے بچے باہر جمع تھے لیکن سکینہ تو آ جاتی تھی. سکینہ عباس کے خیمے میں آئی. چچا عباس کیا آپ کو معلوم نہیں ہے پیاس سے میرا جگر کٹ رہا ہے؟ عباس رو کے کہتے ہیں سکینہ ہاں مجھے معلوم ہے. پھر کچھ خیال آیا کہ سکینہ میں تمہارے لیے پانی لاؤں گا، بس ایک کام کر دو. کہا چچا عباس کہیے.
کہا ایسا کرو اپنی مشک لا کر میرے گلے میں ڈال دو، اپنی مشک لا کر میرے گلے میں ڈالو اور بابا سے مجھے اجازت دلوا دو پانی لانے کی۔ سکینہ نے کہا ٹھیک ہے۔ سکینہ نے مشک تسبیح عباس کے گلے میں ڈالے اور مشک کو عباس کے گلے میں حمائل کر کے عباس نے سکینہ کا ہاتھ پکڑا، دونوں آئے ایک چچا بھتیجی حسین کے خیمے کے باہر، اور ایک مرتبہ اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ حسین کے خیمے میں جو داخل ہوئے، علی اکبر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک حسین نے سکینہ کو دیکھا، عباس کو دیکھا، عباس کی آنکھوں کی چمک کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، ایک جملہ عباس سے کہا، عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو، عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو۔ اتنا کہنے کے بعد دو جملے اور کہے، ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا، عباس مجھے معلوم ہے تم نے سکینہ سے جو کہا ہے کیوں کہا ہے، اور دوسرا جملہ سکینہ سے کہا، سکینہ ابھی تو چچا کے ہاتھ تھام کے بہت خوش ہو کے لائی ہے، جب عباس تمہیں شام غریبہ میں یاد آئیں گے، ارے سکینہ تم کو اس وقت عباس کا پتہ چلے گا۔ عباس نے اجازت لی اور تیار ہوئے۔ کہتے حسین نے اپنے ہاتھوں سے عباس کو عبا پہنائی، حسین نے اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنایا۔ مجھے کہنے دیں وہی منظر تھا جیسے رسول علی کو سجایا کرتے تھے، عباس کو سجا کے میدان میں روانہ کیا۔ اب سنیے گا، مولا عباس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، مولا عباس کے پاس نیزہ بھی ہے، مولا عباس کے پاس مشک بھی ہے، مولا عباس کے پاس علم بھی ہے، نیزہ پیچھے جو ڈھال رکھی جاتی تھی اس میں حمائل ہے، تلوار عباس کے ہاتھوں میں ہے۔ جملہ سنتے رہیے گا، علم عباس کے ایک ہاتھ میں ہے اور مشک عباس کے دل کے پاس ہے، مشک عباس کے سینے پر ہے۔ اس طرح عباس روانہ ہوئے اور کہتے ہیں مولا عباس نے ایسے حملے کیے، جب عباس خیمے سے نکلے ہیں تو ایک لمحے کو شدید دھوپ میں عباس کے اوپر اندھیرا چھا گیا، کیونکہ ہزاروں تیر عباس کی طرف چلے، لیکن عباس جب دریا کی طرف بڑھے ہیں تیر اپنے ہاتھوں سے کاٹتے جاتے، دریا کی طرف بڑھتے جاتے، نعرہ تکبیر لگاتے جاتے، اللہ اکبر کہتے جاتے۔ دریا پہ پہنچنے کے بعد عباس نے ایک بار پانی کو دیکھا، عباس اترے اور اترنے کے بعد عباس نے مشک سکینہ کو دریا میں ڈالا۔ اب جو دریا میں ڈالنا تھا ایک بار مشک سے دھواں نکلا، ارے سکینہ کی مشک اتنی خشک تھی، عباس نے سکینہ کی مشک کو بھرا، چلو میں پانی لیا، آنکھوں سے آنسو بہائے، چلو سے واپس پانی گرایا۔ اب جو عباس چلے پھر وہی ترتیب ہے، سیدھے ہاتھ میں عباس کے تلوار ہے، بائیں ہاتھ میں مشک ہے اور بائیں ہاتھ میں عباس کے علم ہے، اور عباس نے مشک کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ عباس جو چلے نا تو عباس اس طرف سے ہو کے چلے، کیونکہ عباس کو معلوم تھا کہ تیر آئیں گے۔ ادھر ہمارے ساتھ نے فوج سے کہا دیکھو اگر یہ مشک خیمے میں پہنچ گئی نا تم قیامت تک حسین کے گھر والوں پہ قابو نہیں پا سکتے، یہ عباس ہے، یہ علی کا بیٹا ہے۔ ادھر سے عباس نے وہ راستہ چنا جہاں پر درخت کھجور کے زیادہ تھے تاکہ کچھ تیر کھجور کے درخت سے رک جائے، عباس کی مشک سکینہ تک پہنچ جائے۔ اب جو مشک لے کر چلے تلوار چلاتے جاتے ہیں، جو آتا جاتا ہے مارتے جاتے ہیں، اور کسی نے درخت کی ایک سے عباس کے ہاتھ میں وار کیا، عباس کا ہاتھ جسم سے جدا ہو کر گر گیا، پہلا ہاتھ گرا، عباس آگے بڑھے، علم ہے ہاتھ میں اور تلوار کو ادھر سے تھاما، علم کو عباس نے اپنے سینے سے مشک کے ساتھ لگایا۔ کہتے اب بائیں ہاتھ سے تلوار چلاتے جاتے، لیکن تھوڑا سا آگے گئے پھر ایک طرف کی اور سے ظالم نے عباس کے ہاتھوں میں مارا، لیکن عباس رکے نہیں۔ کہتے ہیں عباس کے ہاتھ کٹنے کے بعد بھی رجس پڑا ہے اور خیمے کی طرف بڑھتے جا رہا ہے، لیکن اب فرق یہ ہے تھوڑا سا منظر بدل گیا ہے۔ عزیزانو جملہ سننا اور جملہ تمہارے لیے، اب عباس مشک پر جھک گئے، کیونکہ عباس کو معلوم ہے یہ جو تیر آئیں گے نا یہ مشک کا نشانہ لیں گے۔ عباس کا مشک پر جھکنا تھا، ظالموں نے تیر چلائے، تیر آ کے عباس کی آنکھوں میں پیوست
عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں. جملہ سننا, روایتوں میں ہے کربلا میں جس شہید کو تیر لگتا وہ اپنے ہاتھ سے تیر نکال کے پھینکتا جاتا, جس کو تیر لگتا. ایسی ایک نہیں کئی سو تیروں کی روایت ہے کہ حسین کے جسم میں جو تیر لگ رہے تھے حسین اپنے ہاتھوں سے ان تیروں کو زمین پہ گراتے جاتے. لیکن اب جو ہوا, اب جو تیر آئے, عباس تیر نہیں نکال سکتے تھے کیونکہ عباس کے دونوں شانے کٹ چکے تھے. اب عباس نے کہا کہ میری طرف دیکھنا, آنکھوں میں جو تیر لگا, عباس کے سر پر گرد مارنے کی ایسے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ عباس کو چہرہ اوپر ہو اور کوئی گرد مار دے. روایتوں میں آنکھوں کا تیر عباس نے اپنے زانوؤں سے نکالنے کے لیے ہائے جو گریہ کرنے آیا ہے, سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرو, عباس نے اپنے آنکھوں کے تیر کو زانو سے نکالنے کی کوشش کی. اب جو سر جھکایا حکیم نے تمہیں لے عباس کے سر پہ نیزہ مارا, گرد مارا. اب جو گرد لگا, مشکیزے میں تیر لگا, عباس زمین پہ آئے. ارے سب ہاتھوں کے بل گرتے ہیں, میرا عباس شگافتہ پیشانی کے, عباس شگافتہ پیشانی کے بل رونے آیا ہے, ہائے کر کے رونا, رونے میں شرمانا نہیں بلند آواز سے گریہ کرنا. عباس شگافتہ پیشانی کے بل زمین پہ گرے. لو دو آخری جملے کہتے ہیں حسین جب پہنچے ہیں عباس کی لاشے پہ, یہ جو تم سنتے ہو نا چھوٹی سی اصغر جیسی قبر ہے, صرف عباس کے ہاتھ نہیں کٹے. جب حسین پہنچے ہیں تو کیا دیکھا, ظالم عباس کے اوپر تلواریں مار رہے ہیں, کسی نے عباس کے پیر کاٹ دیے ہیں, کسی نے سینے پہ تلوار ماری. حسین آگے پہنچے, بھائی آواز دو, بھائی آواز دو. عباس نے وصیت کی, آخری دو جملے, آقا میرا لاشا خیموں میں نہ لے کے جائیے گا. آقا عباس شرمندہ ہے. علماء نے دو وجوہات لکھی ہیں, کئی وجوہات ہیں, ان میں سے دو سن لو. ایک تو یہ تھی عباس سکینہ سے شرمندہ تھے کہ پانی نہ لا سکے, ہائے کر کے آخری جملے ہے, علم آئے گا. یہ اللہ خالی علم نہیں ہے, اس کو عباس کا جنازہ سمجھنا. آخری دو جملے اور پھر نہ سننا. ایک وصیت کا وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ پانی نہ لائے سکینہ سے شرمندہ تھے, اس لیے عباس نے کہا میرا لاشا خیموں میں نہ لے کے جائیے گا. لیکن علماء نے ایک بات اور لکھی ہے, حسین نے چاہا بھی کہ حسین امام ہے, حسین لاشا لے جائے, لیکن عباس کا لاشا اتنا خستہ ہو چکا تھا, حسین جہاں سے عباس کا لاشا اٹھانے کی کوشش کرتے عباس کا جسم بکھرتا جاتا. ایک مرتبہ سر میں ہاتھ مار کے عباس کا علم اٹھایا, عباس کا ماما لے کے خیمے میں. زینب نے پوچھا میرے بھائی کا لاشا کہاں ہے؟ ارے حسین نے کہا زینب عباس کا لاشا نہیں آیا, عباس کے علم کو, عباس کا لاشا. ہائے عباس, ہائے حسین, ہائے سکینہ, ماتم حسین.